नाज़रीन, ईरान पर साइबर अटैक्स हुए हैं, उनके टीवी चैनल्स को हैक कर लिया गया है। ईरान इस वक्त वेस्ट की जानिब से छेड़ी गई एक फुल फ्लैज वॉर फेस कर रहा है, जिसमें हर तरह के टूल्स वेस्ट की जानिब से ईरान पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो साइबर हो, चाहे वो अंदर से डिस्टेबलाइज करना हो, चाहे वो एक डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करना हो। ये तमाम के तमाम टूल जो है वो ईरान के खिलाफ, जो प्रोपेगेंडा सबसे बड़ा टूल है, वो ईरान के खिलाफ जब इस्तेमाल किया जा रहा है, ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश जो वो की जा रही है, टैरिफ उन पर लगाए जा रहे हैं, बाकी मुल्कों को धमकाया जा रहा है कि ईरान के साथ जब वो ट्रेड ना की जाए। एक तरफ वो ईरान के लोगों के साथ हमदर्दी जता रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान पे मजीद सैंक्शन लगा रहे हैं, और सैंक्शन का मतलब होता है कलेक्टिव पनिशमेंट, वो पनिशमेंट जो लोगों को दी जाती है, जैसे वेनेजुएला के लोगों को दी जा रही है, ईरान के लोगों को दी जा रही है, और रशिया के लोगों को देने की जो वो कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका की इंटेंसिव जो डिप्लॉयमेंट है वो जारी है। अभी अमेरिका ने अपना जो पेट्रियार्ट सिस्टम है उसकी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट कर ली है। ये सिस्टम जो है वो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय है, लेकिन उसकी एडिशनल जो बैटरीज हैं, एडिशनल सिस्टम जो है वो डिप्लॉय यहां पर किए जा रहे हैं। अब अमेरिका का जो ऑल टॉप एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, यानी थार्ड है, यानी कि पेट्रियार्ट सिस्टम है, ये सारे के सारे इस वक्त डिप्लॉय हो चुके हैं। ये यानी एक अमेरिका की मुकम्मल एयर पावर और मुकम्मल डिफेंस पावर, ये तमाम के तमाम, और जो नेवल पावर है, मैक्सिमम फोर्स वो ईरान पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये मामूली चीज नहीं है, यानी एक एम्पायर है जो ये समझता है कि वो सबसे सुपीरियर है, उसके वेपन सबसे सुपीरियर है, वो चाइना रशिया से भी सुपीरियर है उसकी मिलिट्री। अब वो अपनी तमाम जो सुपीरियर पावर है और मैक्सिमम फोर्स है वो ईरान पर जब वो इस्तेमाल करने जा रहा है। क्या ईरान इसको सर्वाइव कर पाएगा? उधर जो जेट्स यूरोप से फ्लाई कर रहे थे मिडिल ईस्ट की तरफ, वो इस वक्त मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं, जॉर्डन की एयर बेसिस पर वो लैंड किए हैं। और जो इजरायली आर्मी चीफ है उसने एरो सिस्टम्स की जो अलर्ट लेवल है और उसका जो स्टॉक है उसको जाकर विजिट किया है कि एरो सिस्टम जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते हैं, तो उसने एरो सिस्टम्स को जाकर जब वो विजिट किया। इसके साथ जो एयर चीफ है उसके साथ भी इजरायली आर्मी चीफ ने मुलाकात की है। सो ये दो बड़े मजीद इंडिकेटर्स हैं। एयर डिफेंस को वो चेक कर रहे हैं, एयर फोर्स की तैयारी को चेक कर रहे हैं। इजराइल वैसे तो पिछले 19 दिन से जब मैक्सिमम अलर्ट लेवल के ऊपर बैठा हुआ है कि किसी भी वक्त अमेरिकी हमला जब वो हो सकता है। पिछले हफ्ते ज़ाहिर होने जा रहा था, लेकिन वो डिले हो गया डिफरेंट रीजंस की वजह से जो हमने बयान की। तो लेकिन अब जो रिमेनिंग इक्विपमेंट्स हैं वो अब मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं, जो नहीं पहुंचे हैं वो अगले 48 घंटों में जब वो पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हमला जब वो किसी भी वक्त लॉन्च किया जा सकता है। इजराइल इस वक्त भी मैक्सिमम अलर्ट के ऊपर है। अच्छा, इसके साथ जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के ऊपर मामलात यूरोप और अमेरिका के दरमियान एक्सप्लोड हो रहे हैं। खास तौर पर जो ट्रंप ने टैरिफ थ्रेट लगाया है और फौरी तौर पर इंपोज करने का ऐलान किया है, द वे ट्रंप यूरोप को ट्रीट कर रहा है, इससे यूरोप भी अब उनकी बस हो गई है। क्योंकि जब से ट्रंप आया है पहले दिन से उसने यूरोप को बहुत बुरे तरीके से ही ट्रीट किया है। इससे पहले भी टैरिफ लगे, बाकी बहुत सारी चीजें हुई। कनाडा को तो अपने आप में जम करने की जब वो बात की गई और कनाडा फिर चाइना पहुंच गया। तो अब यूरोपियंस ये देख रहे हैं कि अगर उन्होंने आगे से कोई ताकत ना दिखाई, अगर कोई रिस्पॉन्स उन्होंने ना दिया, तो फिर ट्रंप मजीद उनको पुश करता चला जाएगा, मजीद उनको जो है वो अपने मकासद उनसे अचीव करवाता चला जाएगा। तो अब वक्त है कि हम रिस्पॉन्ड करें और अब मतलब हमारी टेरिटरी वो लेकर जा रहे। देखें, अगर यूरोप को इंडिपेंडेंट होना है तो वो चाइना तो उनको मिनरल्स नहीं देगा, फिर मिनरल्स वो कहां से लेंगे? तो उनके लिए भी ग्रीनलैंड उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी बनानी है तो उनको मिनरल्स चाहिए, तो मिनरल्स वो कहां से लेंगे? तो ग्रीनलैंड उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी सबसे बड़ा मसला है। तो अब यूरोपियंस की मुलाकातें हो रही हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स खत्म करने पर जो है वो डिस्कशन हो रही है। तो वो चीजें जो अब से पहले यूरोप और अमेरिका के दरमियान नहीं हुई, वो अब पहली बार देखी जा रही हैं। ठीक है ना? तो ये एक ऐसी फाइट जो आज तक दुनिया ने नहीं देखी, अब वो दुनिया देख रही है। अच्छा, तो ये तमाम चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ईरान के प्रेसिडेंट ने अली लरिजानी को कहा कि वो इंटरनेट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको फौरी तौर पर खत्म करें। अभी उन्होंने ये ऑर्डर जारी ही किया था और अभी इस पर अमल दरामद हो ही रहा था कि ईरान पर साइबर अटैक हो गया। काफी सिवियर साइबर अटैक उन पर हुआ है। उनके टीवी चैनल्स को हैक किया गया, उसमें जो प्रोटेस्ट इमेजेस हैं वो चलाई गई।
اور اس میں رضا پہلوی کی سپیچ بھی چلا دی گئی. اب مجھے بتائیے رضا پہلوی جو ہے اس کے پاس کون سی سائبر ٹیکنالوجی ہے جس سے آ کر اس نے ہیک کیا اور وہاں پر اپنی سپیچ جو چلائی ہے؟ ظاہر ہے یہ اسرائیل نے کیا ہے. تو یہ اس جیسے جو کردار ہیں جو اپنے ہی ملک پر اپنے ہی لوگوں پر حملے کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی یعنی اس جو اندرونی طور پر جنگ چھیڑی گئی ہے اس میں ہزاروں ایرانین جو وہ مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں. تو یہ رضا پہلوی نے اس بات کو سپورٹ کیا نا. اس سے پہلے جو 12 دن کی جنگ ہوئی جس میں ہزاروں ایرانین کیجویلٹیز ہوئی، سائنسدان اس میں مارے گئے اور بہت انفراسٹرکچر تباہ ہوا، ہزاروں جانیں گئیں، اس کو رضا پہلوی نے سپورٹ کیا. تو ایسے کردار جو ہیں وہ ماضی میں بھی ملتے رہے ہیں اور اب بھی اس طرح کے کردار جو وہ موجود ہیں، ان کو آخر میں ملتا کچھ بھی نہیں ہے. تو مطلب ایران کے لوگ اس رضا پہلوی کو استقبال کریں گے. سو جناب علی، رپورٹ کلیمز کے ایران کا جو اسٹیٹ ٹی وی ہے اس کو ہیک کیا گیا ہے اور جو رضا پہلوی ہے اس کا میسج اس میں چلا گیا اور اس کے ساتھ ہیکنگ آف سیورل آفیشل ایرانی چینلز اور براڈ کاسٹنگ پروٹیسٹ امیجز آن دیم. جو یہ سارے مظاہرے ہوئے اس کی امیجز بھی جب چلائی گئی. تو اب ایران ظاہر ہے سائبر اٹیکس بھی ان پر ہو رہے ہیں اور جب امریکہ اور اسرائیل اٹیک کریں گے تو اس وقت بھی ان پر ایک بڑا سائبر اٹیک کرنے کی تیاری ہے. یعنی جس میں جیسے وینزویلا میں آپ نے دیکھا کہ سائبر اٹیک ہوا اور بجلی کٹ گئی، ساری ان کی کمیونیکیشن جو فریز ہو گئی. تو اب ایران پر ایک ایسا سائبر اٹیک وہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں ایک کائنیٹک اٹیک سے پہلے کہ سائبر وہ اٹیک کریں گے اور کمیونیکیشن فریز ہو جائے گی، ان کی مشینری فریز ہو جائے گی اور جو ٹیررسٹ کو ٹریک کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کھو دیں گے. تو پھر گراؤنڈ اٹیک ہوگا، ساتھ ایئر اٹیک ہوگا، اس طرح کی ان کی تیاری ہے. اچھا، ایران کے صدر نے کیوں کہا کہ انٹرنیٹ کی جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ہٹائی جائیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ٹو فیسیلیٹیٹ بزنس افیئرس اینڈ ریڈیوس کمیونیکیشن ریسٹرکشنز، تاکہ جو بزنس کے اندر ٹربل آ رہی ہے وہ اب معاملات جو روٹین کے مطابق چلیں. انٹرنیٹ ضروری ہے بزنس افیئرس کے لیے، تو اس لیے انہوں نے آرڈر دیا. اب یہی ایران کے لیے سب سے بڑا ناظرین چیلنج ہے. کیسے؟ آلریڈی ان کے لیے اکنامک مشکلات ہیں، اوپر سے اس جنگی ماحول میں ان کے بزنس کا نقصان ہو رہا ہے. جو روٹین کی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ تو اس وقت نہیں ہو پا رہی اور جب تک یہ ماحول رہے گا اس میں نہیں ہو سکے گی. اوپر سے اگر جنگ ہو جاتی ہے جس کے خطرات میکسیمم ہیں تو ظاہر جنگوں میں مزید نقصان ہوتا ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے، پیسے بہت لگتے ہیں، بلینز آف ڈالرز اس میں خرچ ہوتے ہیں. تو اکنامک ہارڈشپس آلریڈی ہیں، اوپر سے اس ماحول میں بزنس ان روٹین وہ نہیں ہو پا رہا، اوپر سے جنگ ہو گئی تو مزید پیسہ لگے گا. تو اس طرح ایران کی جو اکنامک ہارڈشپس ہیں وہ مزید بڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایران کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس کو کیسے فیس کرتے ہیں. اس لیے بھی وہ ایک سینکشنز اور اس طرح کا ماحول مسلسل رکھے ہوئے ہیں تاکہ ایران کی جو اکانومی آلریڈی سفر کر رہی ہے وہ مزید سفر کرے. اچھا، اسرائیل جو 2 سالوں سے جنگ لڑ رہا ہے اس کو کیوں مثال نہیں ہے؟ اس کو مثال نظر اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ویسٹ سے سپورٹ آتی ہے. $21 بلین تو اس کو امریکہ نے دیے ہیں، ایران کو کسی نے 1 ٹکا بھی دیا ہے. تو یہ فرق ہے، ان کو $21 بلین انویسٹمنٹس یہ سارا جو ہے وہاں سے آتا ہے. اسلحہ جو آ رہا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ $21 بلین سے الگ ہے. پھر انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں سو آن، ان کے لوگوں کو جو سپورٹ ہے اور پھر آبادی کا بھی فرق ہے. ظاہر ہے ان کی جو پاپولیشن ہے بہت ساری اس میں ڈوئل نیشنل ہے، ان کو بہت ساری مراعات ہیں. اس سب کے باوجود اسرائیل کی اکانومی ہلی ہوئی ہے لیکن وہ ویسٹرن سہارے کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا، اسی درمیان جو IRGC کے لوگ ہیں وہ ان کے جو پرسنل ہیں وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر ان کی ڈپلائمنٹ بھی دیکھی جا رہی ہے اسٹریٹس کے اندر. تو ایک طرف تو یہ ایران کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف امریکہ اس کے سپائی پلینز وہ فلائی کر رہے ہیں، ڈیفرنٹ ایڈیشنل سسٹمز وہ ڈپلائی ہو رہے ہیں، جیٹس جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں. میں کچھ ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک جو بہت ان یوزول چیز دیکھی گئی ہے کہ ایران کی کوسٹل لائن کے بالکل قریب یہ جو سپائی پلینز ہیں انہوں نے فلائی کیا ہے. یہ ان کے کچھ سپائی پلینز نے 17 آورز تک 17 گھنٹوں تک مسلسل جو عربین گلف ہے، پرشین گلف جس کو بھی کہتے ہیں، وہاں پر فلائی کیا ہے. ان یوزولی یہ کلوز ڈسٹنس ہے فرام ایرانین ایئر اسپیس سے اینڈ اٹس بارڈر سے. اس سے پہلے یہ جو سپائی پلینز ہیں
یہ گلف آف عمان کے اندر فلائی کرتے رہے ہیں، یہ ان کا روٹین پیٹرول ایریا ہے۔ اب وہ پرشین گلف میں ایران کے ساحلوں اور بارڈرز کے بالکل قریب جا کر جو فلائی کر رہے ہیں، تو یہ کافی ان یوزول چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے انٹینسیفائی کر دیا ہے پیس آف ڈپلائمنٹ کو مڈل ایسٹ کے اندر، تو باقی جو ایکوپمنٹس رہ گئے ہیں وہ بھی 2-4 دنوں کے اندر مکمل ہو جائیں گے۔ اس سے امریکہ کے پاس وہ مزید کیپیبلٹی آ جائے گی کہ وہ ایک لارج سکیل ملٹری آپریشن جب ایران پر لانچ کر سکے۔ اور ابراہم لنکن جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ اسٹریٹ آف ملاکا کے قریب جب وہ دیکھا گیا ہے، اور اگلے 48-72 گھنٹوں کے اندر وہ بھی یہاں پر پہنچ چکا ہوگا۔ پچھلی جمعرات کو یہ وہاں ساؤتھ چائنا سی سے یہ چلا ہے، تو یہ بدھ یا جمعرات میکسیمم یہ انڈین اوشن کے اندر جب وہ پہنچ چکا ہوگا۔ تو ایئر ایسٹس بھی آ رہے ہیں اور نیول ایسٹس بھی آ رہے ہیں، یہ میکسیمم فورس ہے۔ تو اب دیکھیں گے امریکہ نے پہلے جنگ چھیڑی چائنا پر، ٹریڈ وار، اس میں ان کو جب وہ بہت برے طریقے سے شکست ہوئی، تو اب وہ چائنا کے جو ایلائز ہیں پہلے ان کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں تاکہ چائنا کو کمزور کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ جو F-15 F-15 ایگل جیٹس جن کو کہتے ہیں اور بہت پاورفل ہیں یہ، تو یہ جناب علی اس وقت جارڈن کی ایئر بیس پر پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے یہ یورپ سے فلائی کیے تھے، اب یہ جارڈن کی ایئر بیس پر لینڈ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ فیول ٹینکرز بھی ہیں، بہت سارے فیول ٹینکرز پوری دنیا سے، ساؤتھ چائنا سی سے، یورپ سے، امریکہ سے، مطلب فیول ٹینکر جب وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ بہت بڑی جنگ کی جب وہ تیاری کر رہے ہیں، جس نوعیت کے ایسٹس مڈل ایسٹ میں آ رہے ہیں۔ ایئر ڈیفنس سسٹمز مزید لائے جا رہے ہیں تاکہ امریکن انٹرسٹ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جا سکے ایرانی حملے کے جواب کے اندر۔ اور اسرائیلی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یو ایس اٹیک آن ایران از آن دا ٹیبل، ٹھیک ہے نا، یہ حملہ ہونے جا رہا ہے۔ ایکزیلس نے لکھا ہے، جو امریکن میڈیا ہے، دا فنگر از اسٹل کلوز ٹو دا بٹن، یعنی ٹرمپ جب بالکل بٹن دبانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ملٹری آپریشن اگینسٹ ایرانینز ویری مچ ریمین آن دا ٹیبل، اور اندر ڈیسیژن آ سکتا ہے ود ان ڈیز اینڈ ود ان ویکس۔ تو جو میں نے پہلے بھی اسسمنٹ دی تھی کہ ایئر کرافٹ کیریئر کا انتظار ہے، جو ہی وہ پہنچ جائے گا اس کے بعد ایران پر حملہ جب وہ لانچ کر دیا جائے گا، اور یہ ٹوٹل بیک فائر بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں مسلسل ڈسکشن جاری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ سارے ایسٹس لے کر آ رہے ہیں تو وہ مطلوبہ مقاصد اچیو کر لیں گے۔ کوئی بھی امریکی صدر اس حد تک نہیں گیا ہے، کیونکہ اس نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اس کے بہت زیادہ ریپرکشنز اور کانسیکوینسز امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ اس حد تک جا رہا ہے اور اس گھمنڈ کے ساتھ جا رہا ہے کہ وی ول ون، جو پہلے نہیں جیت سکے۔ اور دیکھیں جب ٹرمپ نے جب وہ ایران کی نیوکلیر سائٹس کے اوپر اٹیک کیا تھا تو اس وقت اس نے سپیچ میں کیا کہا کہ 30 سال سے جو ہے وہ کسی کی جرات نہیں ہوئی ایران پر اٹیک کرنے کی، کسی امریکی صدر نے یہاں تک وہ نہیں گیا، اتنی کریج اس نے نہیں دکھائی۔ دیکھو میں نے حملہ کیا ہے اور ان کا نیوکلیر پروگرام جو 30 سال سے ہمارے لیے خطرہ تھا اس کو وائپ آؤٹ کر دیا۔ تو یہ ایک مینٹالٹی ہے وہاں پر کہ جو پہلے نہیں کر سکے، انہوں نے اصل میں امریکی ملٹری کو صحیح انداز میں استعمال نہیں کیا۔ ہم بڑی وزڈم کے ساتھ اور بڑے پاورفل طریقے سے اور ایسی اسٹریٹجی کے ساتھ استعمال کریں گے کہ اس میں سے فتح ہی نکلے گی۔ خیر، سو یونائٹڈ اسٹیٹس نے پیٹریاٹ جو سسٹمز ہیں یہ اکراس دی ریجن ان کی ڈپلائمنٹ بھی جو ہے وہ مکمل کر لی ہے۔ یہ جو تھار سسٹم ہے اور جو پیٹریاٹ سسٹم ہے یہ یعنی ڈیفرنٹ لیئرز کے اندر کام کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی جگہ پر جہاں پر جنگ ہوتی ہے دونوں کو ڈپلائی کیا جاتا ہے، دونوں کے مقاصد ایک ہی ہیں لیکن ڈیفرنٹ لیئرز میں یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی جیسے تھار سسٹم ہے تو وہ بہت ہائی آلٹیٹیوڈ کے اوپر جا کر جو میزلز آ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر لانگ رینج بلسٹک میزل جو ہیں، ان کو وہ انٹرسپٹ کرتا ہے بہت اوپر جا کر۔ یہ جو پیٹریاٹ سسٹم ہے یہ ذرا ڈائیورس ایئر ڈیفنس ہے، یعنی یہ بلسٹک میزل کو بھی انٹرسپٹ کرتا ہے، یہ ایئر کرافٹ کو بھی انٹرسپٹ کرتا ہے، یہ کروز میزل کو بھی انٹرسپٹ کرتا ہے، اور یہ ڈرونز کو بھی انٹرسپٹ کرتا ہے، اور یہ لو آلٹیٹیوڈ کے پر کرتا ہے۔ یعنی 40 کلومیٹر کی رینج کے اندر جب وہ میزل ڈرونز آتے ہیں تو پھر اس وقت ان کو جب وہ انٹرسپٹ کرتا ہے۔ لیکن تھار جب وہ بہت اوپر جا کر یعنی قریب آنے سے پہلے ہی ان کو جب ڈسٹرائے کر دیتا ہے، تو لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں۔
جو تھاڈ سے یعنی کہ میزلز پینیٹریٹ کر جائیں گے پھر ان کو پیٹریاٹ روکے گا. نہیں تو سب سے پہلے تھاڈ حرکت میں آئے گا, وہ روکے گا, لیکن اگر تھاڈ سے بھی وہ پینیٹریٹ کر گئے تو پھر پیٹریاٹ روکے گا. اور ڈرونز کو تھاڈ نہیں روکتا, لیکن پیٹریاٹ جو ہے وہ ڈرونز کو بھی روکتا ہے. تو دونوں اوورآل جو ہے وہ بلسٹک میزلز کے حوالے سے اسپیشلائز ہیں, اور جو پیٹریاٹ ہے یہ کروز میزلز کو خاص طور پر یہ روکتا ہے, اور شارٹ رینج جو بلسٹک میزلز ہیں ان کو. تو یہ لیئر در لیئر ایئر ڈیفنس ہے وہ یہاں پر وہ لگا رہے ہیں, ڈپلائی کر رہے ہیں. ٹیڈ کروز جو کہ اسرائیلی لابی کا ایک بڑا اہم سینیٹر ہے, اور ٹکر کارلسن کے انٹرویو میں یہ پوری طرح سے ایکسپوز ہوا تھا, اور اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ ایران کی پاپولیشن کتنی ہے. اس نے کہا کہ آئی ایگری ود ڈونلڈ ٹرمپ کہ ایران میں نئی لیڈرشپ آنی چاہیے, یعنی جو ایران کی لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کرنے کی دھمکیاں آ رہی ہیں, تو اس نے کہا ہے کہ ہاں ایران میں نئی لیڈرشپ جو وہ آنی چاہیے. اس نے بھی یعنی اس بات کو آگے بڑھایا. تو یہ اسرائیلی لابی جو وہ اپنا پورا زور لگا رہی ہے. اسرائیل کافی پینک میں ہے کہ اگر حملہ نہیں ہوتا کسی بھی وجہ سے تو پھر اسرائیل کا کیا بنے گا. کوئی اسٹریٹجک اچیومنٹ اس کو حاصل نہیں ہوئی ہے, جینوسائیڈ وہ کر چکا ہے, پورے ریجن کے لیے خطرہ وہ بن چکا ہے, اور ایران کے اندر جو ایسٹس تھے ایران اس کو ڈسمینٹل کر چکا ہے. پھر ایران جو ہے وہ اتنا انسیکیور ہو گیا ہے کہ وہ جو ہی اس کو ٹائم ملے گا وہ نیوکلیر بنانے کی طرف جائے گا. اس کی جو میزل پروڈکشن ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رہے گی, ڈرونز پروڈکشن, چائنا رشیا کے ساتھ اس کے تعلقات نارتھ کوریا کے ساتھ اور مضبوط ہوں گے, ریجن کے ساتھ ٹرکی سعودی عربیہ کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ جو وہ اور بڑھے گی. تو اس لیے اب اسرائیل پینک میں ہے اور پورا زور لگا رہا ہے, اور اس کو کافی یقین ہے کہ امریکہ حملہ کر دے گا. اب آپ دیکھیے کہ جو اسرائیلی ایرو اسپیس انڈسٹری کا ڈائریکٹر ہے اس نے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس انف ایرو میزلز ہیں ایرانی میزلز کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے. یہ لانگ رینج میزلز کو انٹرسپٹ, یہ ایرو سسٹم جو ابھی انہوں نے جرمنی کو بھی دیا ہے, یہ پہلا ملک ہے جس کو اسرائیل نے یہ سسٹم دیا ہے, ایرو میزل ڈیفنس سسٹم. تو اس کا ڈائریکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس انف میزلز ہیں, ہم ایران کے میزلز کو انٹرسپٹ کریں گے. اور اسرائیلی آرمی چیف نے جا کر دورہ کیا ہے, اور اس نے کہا کہ ہماری جو ایفیکٹونیس ہے وہ 90% ہے. 90% ہماری ایفیکٹونیس ہے, یعنی ایران سے اگر 100 میزل آئے گا تو 90 ہم گرا دیں گے, باقی گزر جائیں. مطلب یہ میکسیمم ظاہر ہے اتنا ہی ہوتا ہے. تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری 90% جو وہ ایفیکٹونیس ہے, اور ہمارے پاس انٹرسپٹر میزل بہت ہے, تو یہ کم نہیں پڑنے والے. اچھا, تو بڑا مشکل ترین ٹائم ہے, اور اس ویک کے بارے میں ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ اٹیک جب وہ ایٹ اینی مومنٹ جب وہ ہو سکتا ہے, اور اسرائیل میکسیمم الرٹ پر ہے اور وہ اینالائز کر رہا ہے. اچھا, یہاں پر یہ کوشش کریں گے کہ ایک بار پھر اندر سے مظاہرے اگنائٹ کیے جائیں, ایک بار پھر ملیشیا کو داخل کیا جائے, اور جو ہی اندر سے مظاہرے ہوں پھر اٹیک کیا جائے, وہ ماحول دوبارہ سے بنایا جائے. پچھلی دفعہ تو حملہ ہونے جا رہا تھا, مظاہرے وائلنس یہ اندر سے کروا رہے تھے, لیکن جو ہی سٹارلنگ فیل ہوا وہ ڈسمینٹل ہو گئے سارے ان کے اندرونی جو گروپس تھے. تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بار اندر سے پھر وہ ماحول بنایا جائے, اس کے بعد وہ اٹیک کریں. تو اس میں ٹرکی بھی کافی انٹیلیجنس جب شیئر کر رہا ہے, رشیا چائنا سے بھی سپورٹ آ رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ڈو اور ڈائی یہ معاملہ ہے ایران کے لیے, ڈو اور ڈائی معاملہ, اور اسرائیلی دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ یہ آخری جنگ ہوگی. دیکھیں اسرائیلی کیسے سوچتے ہیں, آپ ذرا چلے جائیں پیچھے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں. مڈل ایسٹ کیسا ہے, فلسطینی سٹرگل جاری ہے, لیبیا موجود ہے, وہاں سے سپورٹ آ رہی ہے, شام موجود ہے, وہاں سے سپورٹ آ رہی ہے, عراق میں صدام حسین موجود ہے, وہاں سے سپورٹ آ رہی ہے. آج کا مڈل ایسٹ کیسا ہے, لیبیا نہیں ہے, شام نہیں ہے, عراق نہیں ہے, یعنی ملک تو ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن وہ ملک جو اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ریزسٹنس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ لیڈرشپ تو نہیں ہے. تو اس لیے وہ ملک ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ مڈل ایسٹ تو بدل گیا نا جو مڈل ایسٹ ہوا کرتا تھا. تو اب آخری چیز کون بچا ہے, ایران. اب ایران بھی نہیں ہوگا تو وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 3 کی تو شناخت مٹا دی ہے. بھئی لیبیا کیسا تھا جب قذافی تھا, اور عراق کیسا تھا جب صدام حسین تھا, ایک شناخت تھی نا کہ بھئی یہ عراق ہے, اس کی یہ پالیسی ہے. تو ایران جو آج آپ کو ایران نظر آتا ہے, یہ اس کی خاص شناخت ہے نا کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے, وہ امپیریلزم کے خلاف کھڑا ہے. تو اگر اس کو توڑ دیا جاتا ہے, ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے, تو بے شک کنٹری تو رہے گا, لیکن اس کی وہ شناخت تو مٹ جائے گی نا, اور اس کی وہ پاور تو مٹ جائے گی. تو اس طرح سے اسرائیلی سوچتے ہیں کہ وہ جب کہتے ہیں کہ ہم فیس آف دا مڈل ایسٹ چینج کر رہے ہیں, تو وہ اس طرح سے.
اچھا جناب علی، چلی ایک بڑا زبردست ملک ہے لیٹن امریکہ کا اور فلسطین کا بڑا سپورٹر ہے، اور ابھی اس نے بڑی آواز اٹھائی جب پریزیڈنٹ مڈورو کو اٹھایا گیا، تو وہاں پر اسرائیلی کوئی نیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ارجنٹائن میں کچھ دن پہلے بہت میسو آگ لگی ہے، مطلب فارسٹ کے اندر، اور اس میں الزام لگا ہے اسرائیلیوں کے اوپر، اور کچھ ایک دو اسرائیلی پکڑے بھی گئے کہ انہوں نے وہ جان بوجھ کر وہ آگ لگائی ہے، اور اس میں بہت بڑا رقبہ اور اس کے اندر گھر وہ سارے تباہ برباد ہو گئے۔ اب یہ آج اس وقت جب وہ چلی کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، پچھلے 24 گھنٹوں سے وہاں پر یہ آگ لگی ہے، پھر الزام اسرائیلیوں پر آ رہا ہے۔ یہ چلی اور ارجنٹائن یعنی ان کے بارڈر ملتے ہیں، تو اب وہ لیٹن امریکہ والے پریشان ہیں کہ یہ اسرائیلی جو ہے وہ یہاں پر آ کر کیا کر رہے ہیں، اور وہاں پر آواز اٹھ رہی ہے کہ ان کو یہاں پر بین کیا جائے۔ یہاں پر بھی ایسے ایکیوزیشنز آ رہے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر وہاں پر جا کر آگ لگائی ہے، بہت بڑے میسو رقبے کے اوپر فارسٹ، اور اس کے اندر گھر وہ سارے جو تباہ برباد ہو گئے ہیں، اور یہ آگ آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جناب علی، جو گرین لینڈ کا معاملہ ہے، یورپ اور امریکہ تیزی کے ساتھ یعنی ایک ایکسپلوژن کی طرف جا رہے ہیں، وہ الائنس تیزی کے ساتھ ٹوٹ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ اب جیسے بی بی سی نے لکھا کہ ٹرمپ گرین لینڈ تھریٹس ٹو الائز آر وداؤٹ پیرالل، یعنی یہ جو لڑائی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ اچھا یہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، نہیں، وداؤٹ پیرالل یہ لڑائی، یہ دھمکیاں، اس طرح سے امریکہ کا یورپ کو ٹریٹ کرنا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بی بی سی لکھ رہا ہے۔ سٹارمر کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیرف تھریٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ امپوزنگ ٹیرفز آن ایلائز از رانگ، اتحادیوں پر ٹیرف لگانا یہ بہت غلط بات ہے۔ دیکھیے، یہ وہی ٹولز ہیں جو امریکہ اور یورپ دنیا پر استعمال کر رہے تھے۔ اگر ایران پر، اگر رشیا پر، چائنا پر، نارتھ کوریا پر ٹیرف سینکشن لگیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر وہی امریکہ یورپ پر لگائے تو وہ کیسے غلط ہے؟ اگر رشیا یورپ پر اٹیک کرے تو غلط ہے، اور اگر امریکہ کرے تو وہ غلط کیوں نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ مل کر دنیا پر یہی ٹولز استعمال کر رہے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ پڑا ہے، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ ٹولز وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ تو سٹارمر کہہ رہے ہیں کہ اتحادیوں پر ٹیرف لگانا یہ بہت غلط بات ہے۔ تو بہرحال اب دنیا مطلب دیکھ رہی ہے کہ آپس میں جب وہ لڑے ہیں تو کیا ہو رہا ہے۔ تو برسلز کے اندر ان کی ملاقات ہنگامی طور پر ہونے جا رہی ہے گرین لینڈ کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور گرین لینڈ کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اگر ہمیں یورپی یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں چننا پڑا تو ہم یورپی یونین کو اور ڈنمارک کو چنیں گے۔ بہرحال یہ ایک بڑا پھڈا ہے جو جاری ہے، اور دیکھتے ہیں یہ کس طرف جائے گا۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہم نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔